बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकरामी, एक और वीडियो के साथ आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो में हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की साहिबजादी से शादी तक का सफ़र आपके साथ शेयर किया था। आज की वीडियो में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुदय्यन से मिस्र की तरफ का सफ़र बयान करेंगे, जिसमें उन्हें बासत नबूवत भी हासिल हुई। लिहाजा आपसे इल्तिमास ये है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप हालात और वाक़यात को अच्छी तरह से जान सकें। दूसरे लोगों के साथ उनका ईमान ताज़ा करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुदय्यन से मिस्र को जा रहे थे तो रास्ता भूल गए। ये गालिबन शाम के डाकुओं के हाथ में गिरफ्तार हो जाने के खौफ से बवजह एहतियात राइज रास्ते को छोड़कर सफ़र कर रहे थे। बहरकैफ कुरान शरीफ में ये बयान इस तौर से है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मुद्दत को ख़त्म कर चुके और अपने ख़ानदान को साथ लेकर सफ़र पर रवाना हो गए तो उन्होंने तूर के जानिब से शोला आतिश नज़र आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अहले खाना से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मुझे आग नज़र आई है, मैं जाता हूँ, शायद तुम्हारे लिए वहाँ से कोई ख़बर लाऊं या आग का एक अंगारा ले आऊं ताकि तुम उससे गर्म हो जाओ। खबर लाऊं से ये मालूम होता है कि वो रास्ता भूल गए थे, और गर्म हो जाओ ये इशारा कर रहा है कि सर्द और तकलीफ दह रात थी। कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा की हालत का कोई जिक्र नहीं है, मगर तफासीर और रिवायात में मज़कूर है कि वो उम्मीद से थीं और उन्हें दर्द-ए-ज़ाह हो रहा था, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हाल थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त आग की तलाश में निकले तो उन्होंने देखा कि आग तो है मगर मामूल जैसी आग नहीं है, बल्कि हिरारत और सोजिश से खाली है। वो नूर और ताबंदगी का एक टुकड़ा मालूम होती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मंजर से निहायत हैरान थे कि नागहां उस बुलंदो पुर बरकत सरजमीन में वादी के दाहिनी जानिब से एक दरख्त में से आवाज़ आई, ऐ मूसा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ। इसमें शक नहीं कि ये खुदा के इख्तियार में है कि जिस चीज़ में चाहे क़ुव्वत कलाम पैदा कर दे। यहाँ अल्लाह ने दरख्त में ये इस्तादाद पैदा कर दी क्योंकि अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बातें करना चाहता था। ज़ाहिर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गोश्त पोस्त के इंसान थे, कान रखते थे और सुनने के लिए उन्हें आवाज़ की ज़रूरत थी। अलबत्ता अंबिया अलैहिस्सलाम पर अक्सर ये हालत भी गुजरी है कि वो बतौर इल्हाम पैगाम इलाही को हासिल करते हैं। इस तरह कभी उन्हें ख्वाब में भी हिदायत होती रही है, मगर कभी वो वही को बसूरत सदा भी सुनते रहे हैं। बहरकैफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आवाज़ सुनी उससे हम हरगिज़ ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि खुदा जिस्म रखता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आग के पास पहुँच गए और गौर किया तो देखा कि दरख्त की सब्ज शाखों में आग चमक रही है और लहजा ब लहजा उसकी ताबिश और दरख्शुंदगी बढ़ती जाती है। जो असा उनके हाथ में था उसके सहारे झुके ताकि उसमें से थोड़ी सी आग ले लें तो आग मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डरे और पीछे हट गए। उस वक्त हालत ये थी कि कभी मूसा अलैहिस्सलाम आग की तरफ बढ़ते थे और कभी आग उनकी तरफ। इसी कश्मकश में नागहां एक सदा बुलंद हुई और उन्हें वही की बिशारत दी गई। इस तरह नाकाबिल इनकार क़राइन से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये आवाज़ खुदा की है, किसी गैर की नहीं है। मैं तेरा परवरदिगार हूँ, अपने जूते उतार दे क्योंकि तू मुक़द्दस सरजमीन तवा में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस मुक़द्दस सरजमीन के एहतराम का हुक्म दिया गया कि अपने पाँव से जूते उतार दे और इस वादी में नहायत इज्ज़ो इंकिसारी के साथ कदम रखे, हक़ को सुने और फरमाने रिसालत हासिल करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये आवाज़ कि मैं तेरा परवरदिगार हूँ सुनी तो हैरान रह गए और एक नाकाबिल बयान पुरकैफ हालत उन पर तारी हो गई। ये कौन है जो मुझसे बातें कर रहा है? ये मेरा परवरदिगार है कि जिसने लफ्ज़ रब्बुका के साथ मुझे इफ्तिखार बख्शा है ताकि ये मेरे लिए इस बात की निशानदही करे कि मैंने आगाज़ बचपन से लेकर
اب تک اس کی آغوش رحمت میں پرورش پائی ہے اور ایک عظیم رسالت کے لیے تیار کیا گیا ہوں۔ حکم ملا کہ پاؤں سے اپنا جوتا اتار دو، کیونکہ تو نے مقدس سرزمین میں قدم رکھا ہے، وہ سرزمین کہ جس میں نور الہی جلوہ گر ہے۔ وہاں خدا کا پیغام سننا ہے اور رسالت کی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے، لہٰذا انتہائی خضوع اور انکساری کے ساتھ اس سرزمین میں قدم رکھو۔ یہ ہے دلیل پاؤں سے جوتا اتارنے کی۔ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے سے متعلق ایک عمدہ مطلب نقل ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کی تمہیں امید نہیں ہے ان چیزوں سے بھی زیادہ امید رکھو کہ جن کی تمہیں امید ہے، کیونکہ موسیٰ بن عمران ایک چنگاری لینے کے لیے گئے تھے لیکن عہدہ نبوت و رسالت کے ساتھ واپس پلٹے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کی امید رکھتا ہے مگر وہ اسے حاصل نہیں ہوتی، لیکن بہت سی اہم ترین چیزیں جن کی اسے کوئی امید نہیں ہوتی لطف پروردگار سے اسے مل جاتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو اپنے خدا کے ساتھ ربط ثابت رکھنے کے لیے معجزے کی ضرورت ہے، ورنہ ہر شخص پیغمبری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس بنا پر سچے انبیاء علیہم السلام کا جھوٹوں سے امتیاز معجزے کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ یہ معجزہ خود پیغمبر کی دعوت کے مطالب اور آسمانی کتاب کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور حسی اور جسمانی قسم کے معجزات اور دوسرے امور میں بھی ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں معجزہ خود پیغمبر کی روح پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اسے قوت قلب، قدرت ایمان اور استقامت بخشتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمان نبوت ملنے کے بعد اس کی سند بھی ملنی چاہیے تھی، لہٰذا اسی پر خطرات میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے 2 عظیم معجزے خدا سے حاصل کیے۔ قرآن اس ماجرے کو اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ خدا نے موسیٰ سے سوال کیا، اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سادہ سے سوال میں لطف و محبت کی چاشنی تھی۔ فطرتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح میں اس وقت طوفانی لہریں موجزن تھیں، ایسے میں یہ سوال اطمینان قلب کے لیے بھی تھا اور ایک عظیم حقیقت کو بیان کرنے کی تمہید بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ یہ لکڑی میرا عصا ہے، اور چونکہ محبوب نے ان کے سامنے پہلی مرتبہ یوں اپنا دروازہ کھولا تھا، لہٰذا وہ اپنے محبوب سے باتیں جاری رکھنا اور انہیں طول دینا چاہتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میرا صرف یہ کہنا کہ یہ میرا عصا ہے کافی نہ ہو، بلکہ اس سوال کا مقصد اس عصا کے آثار اور فوائد کو بیان کرنا مقصود تھا، لہٰذا مزید کہا کہ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بھیڑوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے علاوہ اس سے دوسرے کام بھی لیتا ہوں۔ البتہ یہ بات واضح اور ظاہر ہے کہ عصا سے کون کون سے کام لیتے ہیں۔ کبھی اس سے موذی جانوروں اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دفاعی ہتھیار کے طور پر کام لیتے ہیں، کبھی اس کے ذریعے بیابان میں سائبان بنا لیتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ برتن باندھ کر گہری نہر سے پانی نکالتے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک گہرے تعجب میں تھے کہ اس عظیم بارگاہ سے یہ کس قسم کا سوال ہے اور میرے پاس اس کا کیا جواب ہے۔ پہلے جو فرمان دیے تھے وہ کیا تھے اور یہ پرستش کس لیے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینک دیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا سانپ کی طرح تیزی سے حرکت کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ ناظرین، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عصا لیا تھا تاکہ تھکن کے وقت اس کا سہارا لے لیا کریں اور بھیڑوں کے لیے اس سے پتے جھاڑ لیا کریں، انہیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ قدرت خدا سے اس میں یہ خاصیت بھی چھپی ہوئی ہوگی اور یہ بھیڑوں کو چرانے کی لاٹھی ظالموں کے محل کو ہلا دے گی۔ موجودات عالم کا یہی حال ہے کہ وہ بعض اوقات ہماری نظر میں بہت حقیر معلوم ہوتی ہیں، مگر ان میں بڑی بڑی استعداد چھپی ہوئی ہوتی ہے جو کسی وقت خدا کے حکم سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آواز سنی جو ان سے کہہ رہی تھی
کہ واپس آ اور نہ ڈر، تو امان میں ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ درگاہ رب العزت میں مطلق امن و امان ہے اور کسی قسم کے خوف اور خطرے کا مقام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے ان میں سے پہلا معجزہ خوف کی علامت پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب ایک دوسرا معجزہ حاصل کرو جو نور اور امید کی علامت ہوگا، اور یہ دونوں معجزے گویا انداز اور بشارت تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور باہر نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب گریبان میں سے ہاتھ باہر نکالا تو وہ سفید تھا اور چمک رہا تھا، اور اس میں کوئی عیب اور نقص نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ سفیدی اور چمک کسی بیماری مثلاً برس یا کوئی اس جیسی چیز کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ یہ نور الہی تھا جو بالکل ایک نئے قسم کا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سنسان کو حصار اور تاریک رات میں یہ دو خارق عادت، ہم نے قبل ازیں کہا ہے کہ اس سانپ کے لیے جو یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ اس کی دو مختلف حالتوں کے لیے ہوں کہ ابتدا میں وہ چھوٹا سا ہو اور پھر ایک بڑا اژدہا بن گیا ہو۔ اس مقام پر یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب طور میں اسے پہلی بار دیکھا تو چھوٹا سا سانپ تھا، رفتہ رفتہ وہ بڑا ہو گیا، اور خلاف معمول چیزیں دیکھیں تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ چنانچہ اس لیے کہ ان کا اطمینان قلب واپس آ جائے، انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے سینے پر اپنا ہاتھ پھیریں تاکہ دل کو راحت ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی صدا سنی جو کہہ رہی تھی کہ خدا کی طرف سے تجھے یہ دو دلیلیں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے دی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ سب لوگ فاسق تھے اور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سنگین ماموریت پر نہ صرف گھبرا گئے بلکہ معمولی سی تخفیف کے لیے بھی خدا سے درخواست نہ کی اور کھلے دل سے اس کا استقبال کیا۔ زیادہ سے زیادہ اس ماموریت کے سلسلے میں کامیابی کے وسائل کی خدا سے درخواست کی، اور چونکہ کامیابی کا پلہ اور ذریعہ عظیم روح، فکر بلند اور عقل توانا ہو، اور دوسرے لفظوں میں سینے کی کشادگی اور شرح صدر ہے، لہٰذا عرض کیا کہ میرے پروردگار میرا سینہ کشادہ کر دے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ میرے کاموں کو مجھ پر آسان کر دے اور مشکلات کو راستے سے ہٹا دے۔ آپ نے عرض کیا میرے کام کو آسان کر دے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ قوت بیان کا تقاضا کیا، کہنے لگے کہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یہ ٹھیک ہے کہ شرح صدر کا ہونا بہت اہم بات ہے، لیکن یہ سرمایہ اسی صورت میں کام دے سکتا ہے کہ جب اس کو ظاہر کرنے کی قدرت بھی کامل طور پر موجود ہے۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر اور رکاوٹوں کو دور ہونے کی درخواست کی، اور بعد میں یہ تقاضا کیا کہ خدا ان کی زبان کی گرہ کھول دے، اور خصوصیت کے ساتھ اس کی علت یہ بیان کی تاکہ وہ میری باتوں کو سمجھیں۔ یہ جملہ حقیقت میں پہلی بات کی تفسیر کر رہا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ زبان کی گرہ کے کھلنے سے مراد یہ نہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بچپنے میں جل جانے کی وجہ سے کوئی لکنت آ گئی تھی، جیسا کہ بعض مفسرین نے ابن عباس سے نقل کیا ہے، بلکہ اس سے گفتگو میں ایسی رکاوٹ ہے جو سننے والے کے لیے سمجھنے میں مانع ہوتی ہے، یعنی میں ایسی فصیح و بلیغ اور ذہن میں بیٹھ جانے والی گفتگو کروں گو کہ ہر سننے والا میرا مقصد اچھی طرح سے سمجھ لے۔ بہرحال ایک کامیاب رہبر اور رہنما وہ ہوتا ہے جو سعی، فکر اور قدرت روح کے علاوہ وہ ایسی فصیح و بلیغ گفتگو کر سکے کہ جو ہر قسم کے ابہام اور نارسائی سے پاک ہو۔ نیز اس بار سنگین کے لیے یعنی رسالت الہی، رہبری بشر اور طاغوتوں اور جابروں کے ساتھ مقابلے کے لیے یار و مددگار کی ضرورت ہے، اور یہ کام تنہا انجام دینا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے چوتھی درخواست کی، خداوند میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک وزیر اور مددگار کر دے۔
البتہ یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ وزیر انہی کے خاندان سے ہو، اس کی دلیل واضح ہے، چونکہ اس کے بارے میں معرفت اور شناخت بھی زیادہ ہوگی اور اس کی ہمدردیاں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ ہوں گی۔ اس کے بعد خصوصی التماس کے بعد خصوصی طور پر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ ذمہ داری میرے بھائی ہارون کے سپرد کر دے۔ بعض مفسرین کے قول کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون تھے اور ان سے 3 سال بڑے تھے، بلند قامت، فصیح البیان اور اعلیٰ علمی قابلیت کے مالک تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 3 سال پہلے رحلت فرمائی اور وہ نور اور باطنی روشنی کے بھی حامل تھے اور حق و باطل میں خوب تمیز بھی رکھتے تھے۔ آخری بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسے پیغمبر تھے جنہیں خدا نے اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام کو بخشا تھا۔ وہ اس بھاری ذمہ داری کے انجام دہی میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے دوش بدوش مصروف کار ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اندھیری رات میں اس وادی مقدس کے اندر جب خدا سے فرمان رسالت کے ملنے کے وقت یہ تقاضا کیا تو وہ اس وقت 10 سال سے بھی زیادہ اپنے وطن سے دور گزار کر آ رہے تھے، لیکن اصولی طور پر اس عرصے میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ ان کا رابطہ کامل طور پر منقطع نہ ہوا۔ اس لیے اس صراحت اور وضاحت کے ساتھ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور خدا کی درگاہ سے اس عظیم مشن کے لیے، اس کی شرکت کے لیے تقاضا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون کو وزارت اور معاونت پر متعین کرنے کے لیے اپنے مقصد کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں: خداوند میری پشت اس کے ذریعے مضبوط کر دے، اسے میرے کام میں شریک کر دے، وہ مرتبہ رسالت میں بھی شریک ہو اور اس عظیم کام کو روب عمل لانے میں بھی شریک رہیں۔ البتہ حضرت ہارون ہر حال میں تمام پروگراموں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے امام اور پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے۔ آخر میں اپنی تمام درخواستوں کا نتیجہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: تاکہ ہم تیری بہت بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت بہت یاد کریں، کیونکہ تو ہمیشہ ہی ہمارے حالات سے آگاہ ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے مخلصانہ تقاضوں میں سوائے زیادہ سے زیادہ اور کامل تر خدمت کے اور کچھ مقصد نہیں تھا، لہٰذا خداوند عالم نے ان کے تقاضوں کو اسی وقت قبول کر لیا اور کہا: اے موسیٰ، تمہاری درخواستیں قبول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماموریت کا پہلا مرحلہ ختم ہوا، جس میں بتایا گیا ہے کہ انہیں وحی اور رسالت ملی اور انہوں نے اس عظیم مقصد حاصل کرنے کے لیے وسائل کے حصول کی درخواست کی۔ اس کے ساتھ ہی زیر نظر دوسرے مرحلے کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، یعنی فرعون کے پاس جانا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنا۔ چنانچہ ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اسے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے مقدمے کے طور پر فرمایا گیا کہ اب جب کہ تمام حالات سازگار ہیں تو تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم عالمین کے پروردگار کے رسول ہیں، اور اپنی رسالت کا ذکر کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیجیے اور کہیے کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ تجھ سے مطالبہ کریں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ وہ مصر میں گئے اور اپنے بھائی ہارون کو مطلع کیا اور وہ رسالت جس کے لیے آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے اس کا پیغام اسے پہنچایا۔ پھر یہ دونوں بھائی فرعون سے ملاقات کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ آخر بڑی مشکل سے اس کے پاس پہنچ سکے۔ اس وقت فرعون کے وزراء اور مخصوص لوگ اسے گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خدا کا پیغام سنایا۔ اس پر فرعون نے زبان کھولی اور شیطانیت پر مبنی چند جملے کہے جس سے ان کی رسالت کی تکذیب کرنا مقصود تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کہنے لگا کہ آیا بچپن میں ہم نے تجھے اپنے دامن محبت میں پروان نہیں چڑھایا؟ ہم نے تجھے دریائے نیل کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی خشمگین موجوں سے نجات دلائی، وگرنہ تیری زندگی خطرے میں تھی۔ تیرے لیے دائیوں کو بلایا اور ہم نے اولاد بنی اسرائیل کے قتل کر دینے کا جو قانون مقرر کر رکھا تھا اس سے تجھے معاف کر دیا اور امن و سکون
اور ناز و نعمت میں تجھے پروان چڑھایا، اور اس کے بعد بھی تو نے اپنی زندگی کے کئی سال ہم میں گزارے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے وہ اہم کام کیا ہے، فرعون کے حامی ایک قبطی کو قتل کیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا کام کرنے کے بعد تم کیوں کر رسول بن سکتے ہو؟ ان سب سے قطع نظر کرتے ہوئے تو ہماری نعمتوں سے انکار کر رہا ہے، تو کئی سال تک ہمارے دسترخوان پر پلتا رہا ہے، ہمارا نمک کھانے کے بعد نمک حلالی کا حق اس طرح سے ادا کر رہا ہے۔ اس قدر کفران نعمت کے بعد تو کس منہ سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ در حقیقت وہ بجز خود اس طرح کی منطق سے ان کی کردار کشی کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کرانا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی شیطانیت آمیز باتیں سن کر اس سے تینوں اعتراضات کے جواب دینا شروع کر دیے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے فرعون کے دوسرے اعتراض کا سب سے پہلے جواب دیا، یا پہلے اعتراض کو بالکل جواب کے لائق ہی نہیں سمجھا، کیونکہ کسی کا کسی کی پرورش کرنا اس بات کی دلیل نہیں بن جاتا کہ اگر وہ گمراہ ہو تو اسے راہ راست کی ہدایت بھی نہ کی جائے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ کام اس وقت انجام دیا جب کہ میں بے خبر لوگوں میں سے تھا، یعنی میں نے اسے جو مکہ مارا تھا وہ اسے جان سے مار دینے کی غرض سے نہیں بلکہ مظلوم کی حمایت کے طور پر تھا۔ میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ اس طرح اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس حادثے کی وجہ سے جب میں نے تم سے خوف کیا تو تمہارے پاس سے بھاگ گیا، اور میرے پروردگار نے مجھے دانش عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے قرار دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس احساس کا جواب دیتے ہیں جو فرعون نے بچپن اور لڑکپن میں پرورش کی صورت میں ان پر کیا تھا۔ دو ٹوک انداز میں اعتراض کی صورت میں فرماتے ہیں، تو کیا جو احسان تو نے مجھ پر کیا ہے یہی ہے کہ تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لے؟ یہ ٹھیک ہے کہ حوادث زمانہ نے مجھے تیرے محل تک پہنچا دیا اور مجھے مجبوراً تمہارے گھر میں پرورش پانا پڑی، اور اس میں بھی خدا کی قدرت نمائی کار فرما تھی، لیکن ذرا یہ تو سوچو کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ میں نے اپنے باپ کے گھر میں اور ماں کی آغوش میں تربیت نہیں پائی؟ آخر کس لیے؟ کیا تو نے بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑ رکھا، یہاں تک کہ تو نے اپنے خود ساختہ قوانین کے تحت ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا اور ان کی لڑکیوں کو کنیز بنایا؟ تیرے بے حد و حساب مظالم اس بات کا سبب بن گئے کہ میری ماں اپنے نو مولود بچے کی جان بچانے کی غرض سے مجھے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بے رحم موجوں کے حوالے کر دے، اور پھر منشائے ازدی یہی تھا کہ میری چھوٹی سی کشتی تمہارے محل کے نزدیک لنگر ڈال دے۔ ہاں، تو یہ تمہارے بے انداز مظالم ہی تھے جن کی وجہ سے مجھے تمہارا مرہون منت ہونا پڑا، اور جنہوں نے مجھے اپنے باپ کے مقدس اور پاکیزہ گھر سے محروم کر کے تمہارے آلودہ محل تک پہنچا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دو ٹوک اور قاطع جواب دے دیا جس سے وہ لاجواب اور عاجز ہو گیا، تو اس نے کلام کا رخ بدلا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو اس نے اسی بات کو اپنے سوال کا محور بنا دیا اور کہا کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیدار اور سمجھدار افراد کی طرح اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ دیکھا کہ گفتگو کو سنجید پر محلول کریں اور سنجیدہ ہو کر اس کا جواب دیں، اور چونکہ ذات پروردگار عالم انسانی افکار کی دستر سے باہر ہے، لہٰذا انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کے آثار کے ذریعے استدلال قائم کریں، اور انہوں نے آیات آفاقی کا سہارا لیتے ہوئے فرمایا کہ خدا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اور اگر تم یقین کا راستہ اختیار کرو۔ فرعون خواب غفلت سے بیدار نہ ہوا، اور اس نے مذاق اور استہزاء کو جاری رکھا، اور مغرور اور مستکبرین کے پرانے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے اپنے اطراف میں بیٹھنے والوں کی طرف منہ کر کے کہا، کیا سن نہیں رہے ہو
کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ معلوم ہے کہ فرعون کے گرد کون لوگ بیٹھے ہیں، اسی قماش کے لوگ تو ہیں، صاحبان زور اور زر ہیں، پھر ظالم اور جابر کے معاون۔ وہاں پر فرعون کے اطراف میں 500 آدمی موجود تھے، جن کا شمار فرعون کے خواص میں ہوتا تھا۔ اس طرح کی گفتگو سے فرعون یہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منطقی اور دلنشین گفتگو اس گروہ کے تاریک دلوں میں ذرا بھی اثر نہ کرے اور لوگوں کو یہ باور کرائے کہ ان کی باتیں بے ڈھنگی اور ناقابل فہم ہیں۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی منطقی اور جچی تلی گفتگو کو بغیر کسی خوف اور خطرے کے جاری رکھا اور فرمایا، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبا و اجداد کا رب ہے۔ فرعون اپنی ہٹ دھرمی سے پھر بھی باز نہ آیا، اب استہزاء اور مسخرہ پن سے چند قدم آگے بڑھ جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو جنون اور دیوانگی کا الزام دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، جو پیغمبر تمہاری طرف آیا ہے بالکل دیوانہ ہے۔ وہی تہمت جو تاریخ کے ظالم اور جابر لوگ خدا کے بھیجے ہوئے مصلحین پر لگاتے رہتے ہیں۔ یہ بھی لائق توجہ ہے کہ یہ مغرور فریبی اس حد تک بھی روادار نہ تھا کہ کہے کہ ہمارا رسول اور ہماری طرف بھیجا ہوا، بلکہ کہتا ہے کہ تمہارا پیغمبر اور تمہاری طرف بھیجا ہوا، کیونکہ تمہارا پیغمبر میں طنز اور استہزاء پایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس میں غرور اور تکبر کا پہلو بھی نمایاں ہے کہ میں اس بات سے بالاتر ہوں کہ کوئی پیغمبر مجھے دعوت دینے کے لیے آئے اور موسیٰ علیہ السلام پر جنون کی تہمت لگا دی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاندار دلائل کو حاضرین کے اذہان میں بے اثر بنایا جائے، لیکن یہ ناروا تہمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بلند حوصلے کو پست نہیں کر سکی۔ انہوں نے تخلیقات عالم میں آثار الہی اور آفاق و انفس کے احوال سے اپنے دلائل کو برابر جاری رکھا اور کہا کہ وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تم عقل و شعور سے کام لو۔ اگر تمہارے پاس مصر نامی محدود سے علاقے میں چھوٹی سی ظاہری حکومت ہے تو کیا ہوا؟ میرے پروردگار کی حقیقی حکومت تو مشرق و مغرب اور اس کے تمام درمیانی علاقے پر محیط ہے، اور اس کے آثار ہر جگہ موجودات عالم کی پیشانی پر چمک رہے ہیں۔ اصولی طور پر خود مشرق و مغرب میں آفتاب کا طلوع و غروب اور کائنات عالم پر حاکم نظام شمسی اس کی عظمت کی نشانیاں ہیں، لیکن عیب خود تمہارے اندر ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، بلکہ تمہارے اندر سوچنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ در حقیقت یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف جنون کی نسبت کا بڑے اچھے انداز میں جواب دیا ہے۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیوانہ میں نہیں ہوں، بلکہ دیوانہ اور بے عقل وہ شخص ہے جو اپنے پروردگار کے تمام آثار اور نشانات کو نہیں دیکھتا۔ عالم وجود کے ہر در و دیوار پر ذات پروردگار کے اس قدر عجیب و غریب نقوش موجود ہیں، پھر بھی جو شخص ذات پروردگار کے بارے میں نہ سوچے اسے خود نقش دیوار ہو جانا چاہیے۔ ان طاقتور دلائل نے فرعون کو سخت بوکھلا دیا۔ اب اس نے اسی حربے کا سہارا لیا جس کا سہارا ہر بے منطق اور طاقتور لیتا ہے، اور جب وہ دلائل سے عاجز ہو جاتا ہے تو اسے آزمانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ میں تمہاری اور کوئی بات نہیں سننا چاہتا، میں تو صرف ایک ہی عظیم اعلیٰ اور معبود کو جانتا ہوں، اور وہ میں خود ہوں۔ اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کہتا ہے تو بس سمجھ لے کہ اس کی سزا یا تو موت ہے یا تو عمر قید جس میں زندگی ہی ختم ہو جائے۔ در حقیقت فرعون اب یہ چاہتا تھا کہ اس قسم کی تیز و تند گفتگو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہراساں کرے تاکہ وہ ڈر کر چپ ہو جائے، کیونکہ اگر بحث جاری رہے گی تو لوگ اس سے بیدار ہو جائیں گے، اور ظالم و جابر لوگوں کے لیے عوام کی بیداری اور شعور سے بڑھ کر کوئی اور چیز خطرناک نہیں ہوتی۔ اس موقع پر گفتگو کا رخ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا
جس سے فرعون کی ناتوانی ظاہر ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کسی طاقت کے سہارے کی ضرورت تھی، ایسی خدائی طاقت جس کے معجزانہ انداز ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرعون کی طرف منہ کر کے فرمانے لگے، آیا میں اگر اپنی رسالت کے لیے واضح نشانی لے آؤں پھر بھی تو مجھے زندان میں ڈالے گا؟ اس موقع پر فرعون سخت مخمصے میں پڑ گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک نہایت ہی اہم اور عجیب و غریب منصوبے کی طرف اشارہ کر کے حاضرین کی توجہ اپنی طرف کر لی تھی۔ اگر فرعون ان کی باتوں کو انسنی کر کے ٹال دیتا تو سب حاضرین اس پر اعتراض کرتے اور کہتے کہ موسیٰ کو وہ کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو معلوم ہو جائے گا اور اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو بھی اس کی شیخی آشکار ہو جائے گی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دعوے کو آسانی سے مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آخرکار فرعون نے مجبور ہو کر کہا، اگر سچ کہتے ہو تو اسے لے آؤ۔ اسی دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ہاتھ میں لیا ہوا تھا زمین پر پھینک دیا، اور وہ خدا کے حکم سے بہت بڑا اور واضح سانپ بن گیا۔ پھر اپنا ہاتھ آستین میں لے گئے اور باہر نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید اور چمکدار بن گیا تھا۔ در حقیقت یہ عظیم معجزے تھے، ایک خوف کا مظہر تھا اور دوسرا امید کا مظہر۔ پہلے میں انداز کا پہلو تھا، دوسرے میں بشارت کا۔ ایک خدائی عذاب کی علامت تھی، دوسرا نور اور رحمت کی نشانی، کیونکہ معجزے کو پیغمبر خدا کی دعوت کے مطابق ہونا چاہیے۔ فرعون نے جب یہ صورتحال دیکھی تو سخت بکھلا گیا اور وحشت کی گہری کھائی میں جا گرا، لیکن اپنے شیطانی اقتدار کو بچانے کے لیے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ہل چکا تھا، اس نے ان معجزات کی توجیہ کرنا شروع کر دی تاکہ اس طرح سے اطراف میں بیٹھنے والوں کے عقائد محفوظ اور ان کے حوصلے بلند کر سکے۔ اس نے پہلے تو اپنے حواریوں سرداروں سے کہا کہ یہ شخص ماہر اور سمجھدار جادوگر ہے۔ جس شخص کو تھوڑی دیر پہلے تک دیوانہ کہہ رہا تھا، اب اسے علیم کے نام سے یاد کر رہا ہے۔ ظالم اور جابر لوگوں کا طریقہ کار ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی محفل میں کئی روپ تبدیل کر لیتے ہیں اور اپنی انا کی تسکین کے لیے نت نئے حیلے تراشتے رہتے ہیں۔ اس نے سوچا چونکہ اس زمانے میں جادو کا دور تھا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات پر جادو کا لیبل لگا دیا جائے تاکہ لوگ اس کی حقانیت کو تسلیم نہ کریں۔ پھر اس نے لوگوں کے جذبات بھڑکانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے کہا کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ تم لوگ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہو اور کیا حکم دیتے ہو؟ یہ وہی فرعون ہے جو کچھ دیر پہلے تمام سرزمین مصر کو اپنی ملکیت سمجھ رہا تھا۔ کیا سرزمین مصر پر میری حکومت اور مالکیت نہیں ہے؟ اب جب کہ اسے اپنا راج ڈوبتا نظر آ رہا تھا تو اپنی حکومت کو مکمل طور پر فراموش کر کے اسے عوامی ملکیت کے طور پر یاد کر کے کہتا ہے کہ تمہارا ملک خطرات میں گھر چکا ہے، اسے بچانے کی سوچو۔ وہی فرعون جو ایک لمحہ قبل کسی کی بات سننے پر تیار نہیں تھا، بلکہ ایک مطلق العنان آمر کی حیثیت سے تخت حکومت پر برجمان تھا، اب اس حد تک عاجز اور درماندہ ہو چکا ہے کہ اپنے اطرافیوں سے درخواست کر رہا ہے کہ تمہارا کیا حکم ہے۔ نہایت ہی عاجز اور کمزور ہو کر التجا کر رہا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے درباری باہمی طور پر مشورہ کرنے میں لگ گئے۔ وہ اس قدر حواس باختہ ہو چکے تھے کہ سوچنے کی طاقت بھی ان سے سلب ہو گئی تھی۔ ہر کوئی دوسرے کی طرف منہ کر کے کہتا، تمہاری کیا رائے ہے؟ بہرحال کافی صلاح مشورے کے بعد درباریوں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور اس بارے میں جلدی نہ کرو، اور تمام شہروں میں ہرکارندے روانہ کر دو تاکہ ہر ماہر اور منجھے ہوئے جادوگر کو تمہارے پاس لے آئیں۔ دراصل فرعون کے درباری یا تو غفلت کا شکار ہو گئے تھے یا موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی تہمت کو جان بوجھ کر قبول کر لیا اور موسیٰ کو ساحر یعنی جادوگر سمجھ کر پروگرام مرتب کیا
کہ جادوگر کے مقابلے میں منجھے ہوئے جادوگروں کو ہی بلایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ خوش قسمتی سے ہمارے وسیع و عریض ملک میں فن جادوگری کے بہت سارے ماہر استاد موجود ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے تو ہم اس کے مقابلے میں جادوگر لا کھڑا کریں گے اور جادوگری کے ایسے ایسے ماہرین کو لے آئیں گے جو ایک لمحے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھرم کھول کر رکھ دیں گے۔ فرعون کے درباریوں کی تجویز کے بعد مصر کے مختلف شہروں کی طرف ملازمین روانہ کر دیے گئے اور انہوں نے ہر جگہ پر ماہر جادوگروں کی تلاش شروع کر دی۔ آخرکار ایک مقررہ دن کی میعاد کے مطابق جادوگروں کی ایک جماعت اکٹھا کر لی گئی۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے جادوگروں کو اس روز کے لیے پہلے ہی سے تیار کر لیا تھا تاکہ ایک مقررہ دن مقابلے کے لیے پہنچ جائیں۔ یوم معلوم سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مصریوں کی کسی مشہور عید کا دن تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے کے لیے مقرر کیا تھا، اور اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اس دن لوگوں کو فرصت ہوگی اور وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں گے، کیونکہ انہیں اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا اور وہ چاہتے تھے کہ آیات خداوندی کی طاقت اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کی کمزوری اور پستی پوری دنیا پر آشکار ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کہا گیا کہ آیا تم بھی اس میدان میں اکٹھے ہوگے۔ اس طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے کارندے اس سلسلے میں سوچے سمجھے اسکیم کے تحت کام کر رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ لوگوں کو زبردستی میدان میں لانے کی کوشش کی جائے تو ممکن ہے کہ اس کا منفی رد عمل ہو، کیونکہ ہر شخص فطری طور پر زبردستی کو قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو اس اجتماع میں شرکت کرو۔ اس طرح سے بہت سے لوگ اس اجتماع میں شریک ہوئے۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ مقصد یہ ہے کہ اگر جادوگر کامیاب ہو گئے کہ جن کی کامیابی ہمارے خداؤں کی کامیابی ہے تو ہم ان کی پیروی کریں گے اور میدان کو اس قدر گرم کر دیں گے کہ ہمارے خداؤں کا دشمن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میدان چھوڑ جائے گا۔ واضح ہے کہ تماشائیوں کا زیادہ سے زیادہ اجتماع جو مقابلے کے ایک فریق کے ہم نوا بھی ہوں، ایک طرف تو ان کی دلچسپی کا سبب ہوگا اور ان کے حوصلے بلند ہوں گے، اور ساتھ ہی وہ کامیابی کے لیے زبردست کوشش بھی کریں گے اور کامیابی کے موقع پر ایسا شور مچائیں گے کہ حریف ہمیشہ کے لیے گوشہ گمنامی میں چلا جائے گا، اور اپنی عددی کثرت کی وجہ سے مقابلے کے آغاز میں فریق مخالف کے دل میں خوف و ہراس اور رعب و وحشت بھی پیدا کر سکیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون کے کارندے کوشش کر رہے تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے کثیر اجتماع کی خدا سے دعا کر رہے تھے تاکہ اپنا مدعا اور مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ یہ سب کچھ ایک طرف، ادھر جب جادوگر فرعون کے پاس پہنچے اور اسے مشکل میں پھنسا ہوا دیکھا تو مناسب موقع سمجھتے ہوئے اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور بھاری انعام وصول کرنے کی غرض سے اس سے کہا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کیا ہمارے لیے کوئی اہم صلہ بھی ہوگا؟ فرعون جو اب بری طرح سے پھنسا ہوا تھا اور اپنے لیے کوئی راہ نہیں پاتا تھا، انہیں زیادہ سے زیادہ مراعات اور اعزازات دینے پر تیار ہو گیا۔ اس نے فوراً کہا کہ ہاں جو کچھ تم چاہتے ہو میں دے دوں گا، اس کے علاوہ اس صورت میں تم میرے مقربین بھی بن جاؤ گے۔ در حقیقت فرعون نے ان سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، مال ہے یا عہدہ؟ میں دونوں دوں گا تمہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماحول اور اس زمانے میں فرعون کا قرب کس حد تک اہم تھا کہ وہ ایک عظیم انعام کے طور پر اس کی پیشکش کر رہا تھا۔ در حقیقت تو اس سے بڑھ کر کوئی اور صلہ نہیں ہو سکتا تھا کہ انسان اپنے مطلوب کے زیادہ نزدیک ہو۔ جب جادوگروں نے فرعون کے ساتھ اپنی بات پکی کر لی اور اس نے بھی انعام، اجرت اور اپنی بارگاہ کے مقرب ہونے کا وعدہ کر لیا اور انہیں خوش کر دیا، تو وہ بھی مطمئن ہو گئے اور اپنے فن کے مظاہرے اور اس کے اسباب کی فراہمی کے لیے تگ و دو کرنا شروع کر دی۔
فرصت کے ان لمحات میں انہوں نے بہت سی رسیاں اور لاٹھیاں اکٹھی کر لیں اور بظاہر ان کے اندر کو کھوکھلا کر کے ان میں ایسا کوئی کیمیکل مواد پارا وغیرہ کی مانند بھر دیا جس سے وہ سورج کی تپش میں ہلکی ہو کر بھاگنے لگتی۔ آخر کار وعدے کا دن پہنچ گیا اور لوگوں کا کثیر مجموعہ جمع ہو گیا میدان میں تاکہ وہ اس تاریخی مقابلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ فرعون اور اس کے درباری جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام سب کے سب میدان میں پہنچ گئے، لیکن حسب معمول قرآن مجید اس بحث کو حذف کر کے اصل بات کو بیان کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اس تاریخ ساز منظر کی تصویر کشی کچھ اس طرح سے کی گئی ہے۔ موسیٰ نے جادوگروں کی طرف منہ کر کے کہا، جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے میدان میں لے آؤ۔ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس وقت کی جب جادوگروں نے ان سے کہا کہ آپ پیش قدم ہو کر اپنی چیز ڈالیں گے یا ہم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشکش در حقیقت انہیں اپنی کامیابی پر یقین کی وجہ سے تھی اور اس بات کی مظہر تھی کہ فرعون کے زبردست حامیوں اور دشمن کے انبوہ کثیر سے وہ ذرہ برابر بھی خوف زدہ نہیں تھے۔ چنانچہ یہ پیشکش کر کے آپ نے جادوگروں پر سب سے پہلا کامیاب وار کیا، جس سے جادوگروں کو بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خاص نفسیاتی سکون سے بہرہ مند ہیں اور وہ کسی ذات خاص سے لول لگائے ہوئے ہیں کہ جو ان کا حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ جادوگر تو غرور اور نخوت کے سمندر میں غرق تھے۔ انہوں نے اپنی انتہائی کوششیں اس کام کے لیے صرف کر دی تھیں اور انہیں اپنی اپنی کامیابی کا بھی یقین تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں زمین پر پھینک دیں اور کہا، فرعون کی عزت کی قسم ہم یقیناً کامیاب ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے دوسرے تمام چاپلوسیوں اور خوشامندیوں کی مانند فرعون کے نام سے شروع کیا اور اس کے کھوکھلے اقتدار کا سہارا لیا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اس موقع پر انہوں نے جب رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکیں تو وہ چھوٹے بڑے سانپوں کی طرح زمین پر حرکت کرنے لگیں۔ انہوں نے اپنے جادو کے ذرائع میں سے لاٹھیوں کا انتخاب کیا ہوا تھا تاکہ وہ بزم خود موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی برابری کر سکیں اور مزید برتری کے لیے رسیوں کو بھی ساتھ شامل کر لیا تھا۔ اسی دوران میں حاضرین میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور فرعون اور اس کے درباریوں کی آنکھیں خوشی کے مارے چمک اٹھیں اور وہ مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے اندر وجد و سرور کی کیفیت پیدا ہو گئی اور وہ جھوم رہے تھے۔ چنانچہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق ان جادوگروں کی تعداد کئی ہزار تھی، نیز ان کے جادوگری کے وسائل بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، چونکہ اس زمانے میں مصر میں جادوگری کا کافی زور تھا۔ اس بات پر اس بنا پر کوئی جائے تعجب نہیں ہے، خصوصاً جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہتا ہے کہ وہ منظر اتنا عظیم اور وحشت ناک تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی وجہ سے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا، اگرچہ نہج البلاغہ میں اس کی صراحت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا خوف لاحق ہو گیا تھا کہ ان جادوگروں کو دیکھ کر لوگ اس قدر متاثر نہ ہو جائیں کہ ان کو حق کی طرف متوجہ کرنا دشوار ہو جائے۔ بہر صورت یہ تمام باتیں اس بات کی مظہر ہیں کہ اس وقت ایک عظیم معرکہ درپیش تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بفضل الہی سر کرنا تھا۔ جادوگروں کے دل میں ایمان کی چمکلی کن موسیٰ علیہ السلام نے اس کیفیت کو زیادہ دیر پنپنے دیا۔ وہ آگے بڑھے اور اپنے عصا کو زمین پر دے مارا۔ وہ اچانک ایک اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو کر جادوگروں کے ان کرشموں کو جلدی نگلنے لگا اور انہیں ایک ایک کر کے کھا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عصا کا اژدہا بن جانا ایک معجزہ ہے جس کی توجہ مادی اصول سے نہیں کی جا سکتی، بلکہ ایک خدا پرست شخص کو اس سے کوئی تعجب بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ خدا کو قادر مطلق اور سارے عالم کے قوانین کو ارادہ الہی کے تابع سمجھتا ہے۔
لہٰذا اس کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ لکڑی کا ایک ٹکڑا حیوان کی صورت اختیار کر لے، کیونکہ ایک مافوق طبیعت قدرت کے زیر اثر ایسا ہونا عین ممکن ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی نہ بھولنی چاہیے کہ اس جہان طبیعت میں تمام حیوانات کی خلقت خاک سے ہوئی ہے، نیز لکڑی اور نباتات کی خلقت بھی خاک سے ہوئی ہے، لیکن مٹی سے ایک بڑا سانپ بننے کے لیے عادتاً شاید کروڑوں سال کی مدت درکار ہوگی، لیکن اعجاز کے ذریعے یہ مدت اس قدر کوتاہ ہو گئی کہ وہ تمام انقلابات ایک لحظے میں طے ہو گئے جن کی بنا پر مٹی سے سانپ بنتا ہے، جس کی وجہ سے لکڑی کا ایک ٹکڑا جو قوانین طبیعت کے زیر اثر ایک طولانی مدت میں سانپ بنتا، چند لمحوں میں یہ شکل اختیار کر گیا۔ ناظرین، اس مقام پر کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو تمام معجزات انبیاء کی طبیعی اور مادی توجیحات کرتے ہیں، جس سے ان کے اعجازی پہلو کی نفی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ منظر جب پیش ہوا تو اس موقع پر لوگوں پر یکدم سکوت طاری ہو گیا، حاضرین پر سناٹا چھا گیا۔ تعجب کی وجہ سے ان کے منہ کھلے کے کھلے ہی رہ گئے، آنکھیں پتھرا گئیں، گویا ان میں جان ہی نہ رہی۔ لیکن بہت جلد تعجب کے بجائے وحشت ناک چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ لوگ نتیجے کے انتظار میں رہ گئے اور کچھ لوگ بے مقصد نعرے لگا رہے تھے، لیکن جادوگروں کے منہ تعجب کی وجہ سے کھلے ہوئے تھے۔ اس مرحلے پر سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ جو جادوگر اس وقت تک شیطانی رستے پر گامزن تھے، فرعون کے ہم رکاب تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے مخالف بنے ہوئے تھے، یکدم اپنے آپے میں آ گئے، اور کیونکہ جادو کے ہر قسم کے ٹونے ٹوٹکے اور مہارت اور فن سے واقف تھے، اس لیے انہیں یقین آ گیا کہ ایسا کام ہرگز جادو نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ خدا کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ لہٰذا اچانک وہ سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر القی کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی ہیں گرا دیے گئے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ بے اختیار زمین پر سجدے میں گر پڑے۔ اس عمل کے ساتھ جو ان کے ایمان کی روشن دلیل تھا، انہوں نے زبان سے بھی کہا کہ ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے، اور ہر قسم کا ابہام و شک دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور جملے کا بھی اضافہ کیا تاکہ فرعون کے لیے کسی قسم کی تاویل باقی نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عصا زمین پر مارنے اور جادوگروں کے ساتھ گفتگو کرنے کا کام اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انجام دیا، لیکن ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ ان کی حمایت اور مدد کر رہے تھے۔ یہ عجیب و غریب تبدیلی جادوگروں کے دل میں پیدا ہو گئی، اور انہوں نے ایک مختصر سے عرصے میں مطلق تاریکی سے نکل کر روشنی اور نور میں قدم رکھ دیا، اور جن جن مفادات کا فرعون نے ان سے وعدہ کیا تھا ان سب کو ٹھکرا دیا۔ یہ بات تو آسان تھی، انہوں نے اس اقدام سے اپنی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ان کے پاس علم اور دانش تھا، جس کے باعث وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے میں کامیاب ہو گئے اور حق کا دامن تھام لیا۔ اس موقع پر اس طرف تو فرعون کے اوثان خطا ہو چکے تھے، دوسری طرف اسے اپنا اقتدار بلکہ اپنا وجود خطرے میں دکھائی دے رہا تھا۔ خاص طور پر وہ جانتا تھا کہ جادوگروں کا ایمان لانا حاضرین کے دلوں پر کس قدر اثر چھوڑتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کافی سارے لوگ جادوگروں کی دیکھا دیکھی سجدے میں گر جائیں۔ لہٰذا اس نے بزعم خود ایک نئی اسکیم نکالی اور جادوگروں کی طرف منہ کر کے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے ہو۔ چونکہ وہ سالہ سال سے اس تخت پر براجمان تھا، لہٰذا اسے قطعاً یہ امید ہی نہیں تھی کہ لوگ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام انجام دیں گے، بلکہ اسے تو یہ توقع بھی نہیں تھی کہ لوگوں کے قلب و عقل اور اختیار اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب تک وہ اجازت نہ دے، وہ نہ تو کچھ سوچ سکتے ہیں اور نہ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جابر حکمرانوں کے طریقے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن اس نے اسی بات کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ دو جملے اور بھی گاڑ دیے تاکہ اپنے زعم باطل میں اپنی حیثیت
اور شخصیت کو برقرار رکھ سکے، اور ساتھ ہی عوام کے بیدار شدہ افکار کے آگے بند باندھ سکے اور انہیں دوبارہ خواب غفلت میں سلا دے۔ اس نے سب سے پہلے جادوگروں سے کہا کہ تمہاری موسیٰ سے یہ پہلے سے لگی بندھی سازش ہے، بلکہ مصری عوام کے خلاف ایک خطرناک منصوبہ ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تمہارا بزرگ اور استاد ہے جس نے تمہیں جادو کی تعلیم دی ہے، اور تم سب نے جادوگری کی تعلیم اس سے حاصل کی ہے۔ تم نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت یہ ڈرامہ رچایا ہے تاکہ مصر کی عظیم قوم کو گمراہ کر کے اس پر اپنی حکومت چلاؤ، اور اس ملک کے اصلی مالکوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دو اور ان کی جگہ غلاموں اور کنیزوں کو ٹھہراؤ۔ لیکن میں تمہیں کبھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنی سازش میں کامیاب ہو جاؤ۔ میں اس سازش کو پنپنے سے پہلے ہی ناکام کر دوں گا۔ تم بہت جلد جان لو گے کہ تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ جس سے دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو ایک دوسرے کی مخالف سمت میں کاٹ ڈالوں گا۔ اور اس نے کہا کہ تم سب کو کسی استثناء کے بغیر سولی پر لٹکا دوں گا، یعنی صرف یہی نہیں کہ تم سب کو قتل کر دوں گا، بلکہ ایسا قتل کروں گا کہ جس میں دکھ، درد، تکلیف اور شکنجہ بھی ہوگا، اور وہ بھی سر عام کھجور کے بلند تر درختوں پر، کیونکہ ہاتھ پاؤں کے مخالف سمت کے کاٹنے سے احتمالاً انسان کی دیر سے موت واقع ہوتی ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دیتا ہے۔ لیکن فرعون یہاں پر سخت غلط فہمی میں مبتلا تھا، کیونکہ کچھ دیر قبل کے جادوگر اور اس وقت کے مومن افراد نور ایمان سے اس قدر منور ہو چکے تھے اور خدائی عشق کی آگ ان کے دلوں میں اس قدر بھڑک چکی تھی کہ انہوں نے فرعون کی دھمکیوں کو ہرگز کوئی وقعت ہی نہ دی، بلکہ بھرے مجموعے میں اسے 2 ٹوک جواب دے کر اس کے تمام شیطانی منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں، اس سے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اس کام سے نہ صرف یہ کہ تم ہمارا کچھ بگاڑ سکو گے، بلکہ ہمیں اپنے حقیقی معشوق اور معبود تک بھی پہنچا دو گے۔ تمہاری یہ دھمکیاں اس وقت ہمارے لیے مؤثر تھیں جب ہم نے خود کو نہیں پہچانا تھا، اپنے خدا سے ناآشنا تھے اور راہ حق کو بھلا کے زندگی کے بیابان میں سرگرداں تھے۔ لیکن آج ہم نے اپنی گم شدہ بے بہا چیز کو پا لیا ہے، جو کرنا چاہو کر لو۔ انہوں نے سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ہم ماضی میں گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں، اور اس میدان میں بھی اللہ کے سچے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے میں پیش تھے، اور حق کے ساتھ لڑنے میں ہم پیش قدم تھے۔ لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ آج ہم کسی چیز سے نہیں گھبراتے، نہ تو تمہاری دھمکیوں سے اور نہ ہی بلند و بالا کھجور کے درختوں کے تنوں پر سولی پر لٹک جانے کے بعد ہاتھ پاؤں مارنے سے۔ اگر ہمیں خوف ہے تو اپنے گزشتہ گناہوں کا، اور امید ہے کہ وہ بھی ایمان کے سائے اور حق تعالیٰ کی مہربانی سے معاف ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت بھی اس کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتی ہے، اور وہ سخت سے سخت شکنجوں سے بھی نہیں گھبراتا، اور اپنی جان دے دینا اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں رہتی۔ یقیناً یہ ایمانی طاقت ہوتی ہے، یہ عشق کے روشن اور درخشاں چراغ کا شعلہ ہوتا ہے جو شہادت کے شربت کو انسان کے حلق میں شہد سے بھی زیادہ شیرین بنا دیتا ہے، اور محبوب کے وصال کو انسان کا عرفہ و اعلیٰ مقصد بنا دیتا ہے۔ بہرحال یہ منظر فرعون اور اس کے ارکان سلطنت کے لیے بہت ہی مہنگا ثابت ہوا۔ ہر چند کے بعد روایات کے مطابق اس نے اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ بھی پہنایا اور تازہ ایمان لانے والے جادوگروں کو شہید کروا دیا۔ لیکن عوام کے جو جذبات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں اور فرعون کے خلاف بھڑک اٹھے تھے، وہ انہیں صرف دبا نہ سکا بلکہ اور بھی انگیختہ کر دیا۔ اب جگہ جگہ اس خدائی پیغمبر کے تذکرے ہونے لگے، اور ہر جگہ ان با ایمان شہداء کے چرچے تھے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے ایمان لے آئے، جن میں فرعون کے کچھ نزدیکی لوگ بھی تھے، حتیٰ کہ خود اس کی زوجہ
उन ईमान लाने वालों में शामिल हो गई। नाज़रीन ग्रामी, क़ससुल अंबिया का ये सिलसिला अभी जारी है। आज के इस दूसरे पार्ट में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बस यहीं तक। अगली वीडियो में हम फ़िरऔन की बीवी आसिया से वीडियो का आगाज़ करेंगे और सिलसिले को आगे लिए चलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप आखिरी मिनट तक हमारे साथ रहे होंगे और वीडियो को मुकम्मल देखा होगा। आपसे एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर मुकम्मल वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए कि हाँ, हमने कंप्लीट वीडियो देखी है। इससे यकीन कीजिए कि हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी कि हमारी बातों को किस कदर लोग आखिर तक सुनते हैं। हौसला अफजाई के बाद हमें और हिम्मत मिलेगी कि ऐसे किस्म की वीडियोस को मज़ीद अच्छे से अच्छा करके आपकी खिदमत में पेश कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपके ईमान की हिफाजत करे, आपके दीनो माल की हिफाजत करे, आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत नसीब फरमाए। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।